मसीह में आप सब बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको जमीला अख्तर का सलाम, दुआ। खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपको बरकत दे। इस पैगाम के सुनने के वसीला से जो मैं अभी आपको देने जा रही हूँ, तो आज का हमारा जो पैगाम है उसका इन्वान है दूसरी मोहर या लाल घोड़ा। दूसरी मोहर या लाल घोड़ा, या दूसरी मोहर और लाल घोड़ा, कुछ भी कह लें। तो ये मैं आपके सामने अब पढ़ती हूँ, उसके बाद खुदा जो कुछ कहता है तो सो मैं करूँगी। हाँ जी, चलें शुरू करते हैं। और कलाम में यूँ लिखा है कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। खुदावंद के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और खुदाए कदूस को जलाल, इज़्ज़त और ग्लोरी मिले। आमीन, आमीन, आमीन। कलाम मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो आज के पैगाम का जो इन्वान है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जब दूसरी मोहर खुलती है तो फिर से एक घोड़ा नज़र आता है यूहन्ना रसूल को, और उसका रंग क्या होता है? सुर्ख। सुर्ख रंग जो है वो खून का निशान है। जब पाकिस्तान में मैंने देखा हुआ है कि सुर्ख रंग के या खून के दो मानी हो सकते हैं, कत्ल गारत भी हो सकता है, और जो हमारे यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए एज फिदिया के तौर पर खून बहाया, फिदिया के तौर पर खून बहाया, तो वो सुलह, अमन, शांति, दोस्ती, रहम, फजल का था। जो सलीब पर यीशु मसीह का खून बहाया गया उसका मतलब ये था। जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा, जब मैं पढ़ती भी थी तो मैंने देखा कि एक रेड क्रॉस होता था, और उसकी ये एम्बुलेंस की तरह गाड़ियाँ होती थी, और उन पे बड़ा बड़ा चौड़ा सा रेड क्रॉस बनाया होता था। उसका मतलब था मदद, इमदाद, किसी की मुसीबत में काम आना उसका। और बाद में उसका बदल के ये इन्होंने, इस्लामी हुकूमत वालों ने उसका नाम हलाल अहमद रख दिया, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, खून के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तो यसु का खून है जो सुलह लाता है, शांति लाता है, अमन लाता है, पीस लाता है, प्यार लाता है, एक दूसरे के लिए दुख सहना सिखाता है। तो एक तरफ खून का निशान है, कत्ल गारत, अबतरी, इंतशार, और एक दूसरे को कत्ल करना, सुलह दिलो दिमाग से हर जगह से ख़त्म हो जाना, और बस एक दूसरे की मुखालफत करना। तो आज का ये इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकंड सील एंड रेड हॉर्स। तो यही मैंने इन्वान भी देना है इसके लिए। तो ये जो पहले जो मैंने आपको बताया था सफ़ेद घोड़ा, जो नकली सुलह और शांति के लिए अहद बांधा जाएगा, उसके बारे में था। तो आज का जो है उसका मतलब है सुर्ख घोड़ा, और ये पेश करता है सफ़ेद घोड़ा। जो मैंने कल आपको बताया था, मैंने बताया था आपको कि वो रूमी जो
سولجر ہوتے تھے یا جنگ کرنے والے ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جب لڑائی ختم ہو جاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے عہد باندھ لیتے تھے، تو وہ سفید گھوڑوں پہ اور سفید جھنڈے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، یعنی اپنے دشمنوں سے بھی وہ جب صلح کرتے تھے تو ایسے نشان لے کے چلتے تھے اور صلح کرتے تھے۔ لیکن یہ جو گھوڑا ہے، یہ اس کا رنگ سرخ ہے اور اس کا مطلب صلح سلامتی نہیں ہے۔ اس کا یہ ان دنوں کا نشان ہے جب زمین پر سے صلح اٹھا لی جائے گی صلح۔ جب تک کلیسیا زمین پہ ہے تب تک صلح سلامتی کی امید ہے، ابھی ہے کہ لوگ آپس میں پھر بھی اتنا، لیکن جب یہ نشان آ جانا ہے، لال گھوڑا جو یونا رسول نے دیکھا، تو اس کا جب آ جائے گا یہ دنیا کے منظر عام پہ یہ آ جائے گا، تو تب بالکل صلح سلامتی نہیں رہے گی۔ بھائی بھائی کو قتل ہونے کے لیے حوالہ کر دے گا، پاکستانی کو ہندوستانی کو امریکن کو برٹش، ایسے ہو جائے گا۔ قتل و غارت، خانہ جنگی اور خون ہر طرف یہی ہوگا۔ ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، یہاں تک کہ خاندانوں میں بھی یہ ہو جائے گا۔ اور بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو دل سے پیار کرتے ہیں، اس کو حکموں کو مانتے ہیں، اپنے ہی خاندان کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا اور اپنے ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو حوالہ کریں گے قتل ہونے کے لیے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ ہم اس دور کو دیکھیں، خداوند اپنی سلامتی ہمارے اوپر رکھے۔ اور جب تک کلیسیا زمین پہ ہے تب تک روح القدس ہے، کیونکہ روح القدس ابھی تک اس مخالف مسیح کو یا حیوان کو یا جو بھی ابلیس کے ساری اس آنے والے اس شخصیت کو روکتا ہے، وہ اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، روکتا ہے اسے ایسے برے کام کرنے سے۔ اور جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، مکاشفہ 4 باب میں کلیسیا آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سارا مکاشفہ جو لکھا گیا، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ساری رویا اسی زمین پر جزیرہ پتمس میں، جو کہ مالٹا کے بالکل مقابل ہے، انڈونیشیا کے علاقے میں مالٹا کے بالمقابل جزیرہ پتمس ہے، جہاں پر یوحنا رسول کو رومی حکومت نے جلا وطن کر دیا، اور خدا نے وہاں ساری قیامت سے پیشتر تمام آنے والی یہ چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، روحانی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ کوئی من گھڑت جھوٹی موٹی کہانی نہیں ہے۔ اس پہ یقین رکھیں اور خدا قدوس کو جلال دیں کہ اس نے کام کرنے سے پہلے، قیامت سے پہلے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہوگا اپنے بندہ یوحنا رسول کے وسیلہ سے۔ یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، کہانی نہیں بنائی گئی، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ یہ اسی زمین پر جزیرہ پتمس میں خدا نے اپنے سارے اس الہی انتظام کو جو اس نے قیامت سے پہلے کرنا ہے، سب اپنے بندہ یوحنا کو دکھائی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو یہ جو جب دوسری مہر کھولی جاتی ہے، جب وہ سکرول کھولا جاتا ہے، کہ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا، میرے پاس یہ ایسے گول گول جیسے ہم کوئی کاغذ لپیٹتے ہیں، موٹا کاغذ لپیٹتے ہیں، تو اس کو ایک اس کی تہ، میرے پاس کوئی ہے نہیں ہے ایسی چیز کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے سکرول بند کیا گیا تھا۔ ہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ خدا کرے میں جلدی کرتی ہوں، پہلے ہی مجھے سارے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ دادو آپ بڑا لمبا یہ ہے، یہ سمجھے کہ یہ سکرول ہے، اور اس کو ایسے بند کیا گیا ہوا تھا، یہ ایسے فولڈ کیا
اور یہاں پہ مور لگا دی درمیان میں، پھر اس کی دوسری تہ ایسے کی اور پھر یہاں مور لگا دی، اور یہ اس طرح سے لپیٹا گیا تھا۔ سکرول کو اردو میں تمہار کہتے ہیں، اردو میں تمہار کہتے ہیں اور انگلش میں سکرول کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے زمانے میں لکھے جاتے تھے جب ابھی یہ کاغذ وغیرہ نہیں بنے تھے، تو چمڑے کے یہ ہوتے تھے اور ان پر یہ لکھی جاتی تھی ساری تحریریں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دوسری مہر جب کھلتی ہے تو یونا رسول دیکھتے ہیں کہ وہ لال گھوڑا دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار ہے، لیکن وہ تلوار اس نے چلائی نہیں۔ وہ تلوار جو اس کو دی گئی لال گھوڑے والے کو، اس نے نہیں چلائی بلکہ زمین پر اس کا اثر ہوا۔ یہ ایک نشان تھا تلوار سے، آپ کو پتہ ہی ہے جنگ میں استعمال کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے، قتل کرنے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو وہی کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ یونا رسول کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ خدا اس کو پیغام دے رہا ہے کہ میں نے صلح زمین پر سے اٹھا لی ہے، اور اب ملک میں، پوری دنیا پر، ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا پر کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی۔ اور اگرچہ سوار کو بڑی تلوار دی گئی ہے لیکن وہ نہیں چلاتا، بلکہ دنیا خود ہی چلانی شروع کر دیتی ہے ایک دوسرے پہ۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، دوست دوست کو قتل کرتا ہے، پاکستانی پاکستانی کو، ہندوستانی ہندوستانی کو، اور ساری دنیا میں چاہے وہ کسی ملک کے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کے لیے حوالہ کرتے ہیں یا خود قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسی سول وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سول وار۔ اور ہر کوئی چونکہ صلح نہیں ہے، پیار ختم ہو گیا ہے، خدا کا روح اٹھ گیا ہے، اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ خدا کا روح جب تک کلیسیا اور خدا کا کلام اس دنیا میں ہے، وہ اس کو ایسا کرنے سے روکتا رہتا ہے۔ زمین پر صلح اٹھ جانے کے بعد انسانی دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت 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 یہ بھر جاتی ہے۔ نفرت ہی نفرت ہے، خود غرضی ہے، خود غرضی ہے، خود فریبی ہے، خود غرضی ہے۔ وہ صرف انسان جو ہے، میں بچاؤ، ٹھیک ہے، میں یہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو قتل کر دو، ایسا ہوگا۔ اور یہ لال گھوڑا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لال گھوڑا جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون کے دریا بہہ جائیں گے، لڑائی جھگڑے سے، خانہ جنگی کی وجہ سے۔ کوئی کسی پہ رحم نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں، صرف دشمنی ہی دشمنی ہوگی۔ اور ہمیں رشتہ داریاں بھی لوگوں نے نہیں دیکھنی، سگے بھائیوں کو ایسے کریں گے، مروانے کے لیے دے دیں گے۔ کلام میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، متی کی انجیل میں یہ سارا بیان ہے کہ بھائی بھائی کو حوالہ کرے گا، اور لوگ آپ کے دوست ہی آپ کے خلاف کھڑے ہو کے آپ کو مروا ڈالیں گے۔ لیکن کلیسیا کے لوگ وہاں نہیں ہوں گے، کلیسیا نہیں ہوگی زمین پر۔ دوسرے لوگ جنہوں نے تائب دلی سے توبہ نہیں کی ہوگی، جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اسی زمین پر اس ساری وارداتوں میں شامل ہوں گے۔ اور انسانی رشتے ناطے سب ختم ہو جائیں گے، ابتری ہی ابتری، خوف و ہراس، اور قوم پر قوم، متی 24 باب میں لکھا ہے، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ لال رنگ، لال گھوڑا، کشت و خون کا نشان ہے۔ میں آپ کو یہی کہوں گی، میرا جو پیغام دینے کا مطلب ہے،
بعض وقت میں جو آخری حرف ہے وہ بھول جاتی ہوں، خدا مجھے معاف کرے۔ میں یہی کروں گی، یسوع مسیح پہ ایمان لائیں، وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، اور وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، اور وہی آپ کو ان ساری آفتوں مصیبتوں سے بچا سکتا ہے۔ جو لوگ یسوع کے شاگرد ہیں، جو لوگ یسوع کے خون خریدے ہیں، وہ لوگ سلامت رہیں گے، آسمان پہ چلے جائیں گے، اور وہ ان بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے۔ تو خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، میں ہی نہیں، بہت سے اور جو پریچر ہیں وہ اس بات کی آپ کو آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ توبہ کریں، توبہ کریں، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، اپنا دل خداوند کو دیں، اور وہ آپ پہ رحم کرے گا، وہ آپ پہ رحم کرے گا، اور آپ کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ میں نے بڑا چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، میں بھی لے لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ تو ایسا وقت آنے سے پیشتر میرے عزیزو خدا کے پاس آ جائیں اور توبہ کریں، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے زندگی بسر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین، آمین، آمین۔